नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चल आयत नंबर 25 सूरह हामीम सजदा फुस्सिलत। वक़य्यज़ना और हमने मुक़र्रर कर दिए, हमने साथ लगा दिए, लहुम उनको या उनके लिए, क़ुरनाअ क़रीन साथी, फ़ज़य्यनु बस वो ज़ीनत देते हैं, खुशनुमा बना देते हैं या खुशनुमा बना दिए, लहुम उनके लिए, मा बैना अयदीहिम जो उनके हाथों के दरमियान है, यानी जो उनके सामने है, जो कुछ उनके सामने है वो उसको क्या करते हैं उनके साथी, उनके जो करीन है, हम नशीन जो है वो उनको जीनत या पुरकशिश बना के दिखाते हैं। जो कुछ सामने है मतलब फ्यूचर, मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम और जो कुछ उनके पीछे है, यानी माजी को भी वो एक तरह से जीनत देके बताते हैं। मतलब क्या है माजी में जो गुनाह किए हैं तो उसको वो बताते हैं तुमने कुछ भी गुनाह नहीं किए हैं, तुम सब सही अच्छे से करते हो या अच्छे चल रहे हो, ठीक है, सब सही है। तो माजी में भी और मुस्तकबिल में भी जो कुछ भी तुमने किया है या कर रहे हैं वो उसको क्या करते हैं तुम्हारे करीन जीनत देके बताते हैं, ठीक है, पुरकशिश खुशनुमा बनाकर उनको दिखाए हैं। वो हक़्क़ अलैहिम और हक़्क़ा साबित हो चुकी, अलैहिमुल क़ौलु उन पर, अल क़ौलु बात, यानी उन पर बात साबित हो चुकी। कौन सी? अल्लाह ताला जिनों और इंसानों को तमाम को जहन्नुम से भर देंगे, ठीक है। तो हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम, फी उममिन जमातों में, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम, क़द ख़लत गुजर चुकी, यकीनन गुजर चुकी, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, यानी जो इनसे पहले गुजर गए हैं जमातें, उम्मतें, उनमें ये अल्लाह की अज़ाब वाली बात हक़्क़ा साबित हो चुकी, पूरी हो चुकी। और किस में से? मिनल जिन्नी वल इंसी, जिनों में से और इंसानों में से, यानी तमाम अव्वल से लेके आखिर तक। इन्नहुम बेशक वो, कानू वो थे, खासिरीन खसारा उठाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला इस आयत में क्या बता रहे हैं? मुशरिकीन के जो हम नशीन होते हैं, पीछे जो बात हुई थी ना कि मुशरिकीन की बात, मुजरिमीन की बात, कि वो जैसे कोई गुनाह का काम करते हैं तो वो क्या समझते हैं अल्लाह ताला नहीं देख रहा है, ठीक है, अल्लाह को पता ही नहीं है। अन्नल्लाह ला यालमु कसीरन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह को नहीं पता, ये उनका गुमान था, राइट। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि तुम्हारी समात यानी तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्किन सब गवाही देंगे उस दिन। उनको कहाँ छुपा सकते, राइट। तो अब ये इनका ये बुरा अंजाम क्यों हुआ, तो उसकी यहाँ पे वजह बताई जा रही कि इनके मुशरिकीन के जो हम नशीन थे, जो करीन थे, वो उनको उनके आमाल पुरकशिश बनाकर दिखाते थे, ठीक है। वो कय्यजना का वर्ड ना काफ या ज़ौद से है, कैज। कैज के माने होते हैं, इसका जो डिक्शनरी में जो माने आते हैं, लुग़वी जो माने आते हैं वो ये है कि अंडे के ऊपर वाले छिलके को कहते हैं कैयज। अंडे के ऊपर जो छिलका होता है ना उसको कहते हैं कैयज, ठीक है। देखिए आपने नोटिस किया होगा जब हम अंडे को बॉईल करते हैं, एग बॉईल करते हैं, तो ऊपर का छिलका हटाने के बाद एक और बारीक सी झिल्ली होती है, राइट? जो बाहर के छिलके के साथ क्या होती है, चिपकी होती है, उसी के साथ लगी होती है। अगर आप सही तौर पर बॉईल नहीं करें तो वो क्या होता है, वो अंडे को चिपक जाती है, और अगर आप सही तौर पर बॉईल करें तो वो ऊपर के छिलके को चिपक जाती है। एक परत रहती है बारीक सी झिल्ली, उसको कहते हैं कैयज, कैज, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ये सारी चीजें आप जहन में लाइए। वो जो झिल्ली होती है या तो नीचे चिपक जाती है या ऊपर चिपक जाती है, चिपकी होती है, राइट? तो कैयजा की मीनिंग क्या है फिर? किसी के साथ चिपकना, किसी की सोहबत इख्तियार करना, किसी के साथ लगना या उसके साथ साथ रहना, ये माने देता है।
ٹھیک ہے، تو قیضنا ہم نے ساتھ لگا دیا، یعنی ہم نے مسلط کر دیا، ہم نے مقرر کر دیا. اب تصور کر رہے ہیں آپ وہ انڈے کو، اس کی جو جھلی ہے اس کو کس طرح سے، رائٹ؟ تو ہم نے چپکا دیا، ہم نے ساتھ لگا دیا، مسلط کر دیا، لہم ان کے لیے، قرناء. قرناء جو ہے یہ کیا ہے؟ قرن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، قرین کی بھی جمع آتی ہے. قرین کس کو کہتے ہیں؟ برے دوستوں کے لیے آتا ہے جنرلی. ٹھیک ہے، قرن کہتے ہیں وہ رسی جس سے دو اونٹ باندھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے عرب لوگوں کی جو ڈکشنری ہوتی ہے نا، وہ دراصل اونٹ کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے. رائٹ، کچھ بھی سمجھنا ہے اونٹ کو دیکھو، ریگستان کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہی چیزیں ان کے اطراف تھی نا. تو اب اونٹ کو جب دو اونٹ کو جب باندھا جاتا ہے تو ایک رسی چاہیے ان کو باندھنے کے لیے. right؟ تو اس رسی کو کہتے ہیں قرین. right؟ تو رسی کیا ہے دراصل؟ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے، دو دو کیا کہیں گے جاندار اس میں ایک طرح سے ایک ڈوری سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرین جو ہے ساتھ رہنے والے کے لیے آتا ہے. right؟ اور خاص طور پر ہم عمر کے لیے آتا ہے. ہم عمر ساتھی، ایسا ساتھی جو ہم خیال ہو، سیم خیال والا. اور انسان کی دوستی عام طور پر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہم خیال، ہم عمر. ہم سر. ہم سر کیا ہوتا ہے؟ ہم سر، ایک جیسا سر. ہم؟ یعنی ان کا سر ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا سر کے اندر کا بھی ایک جیسا، سر کے باہر کا بھی ایک جیسا. کیا مطلب؟ سر کا باہر مطلب باہری حصہ، ان کے سر کے سائز، شیپ، ان کا قد، ہائٹ وغیرہ، ایک عمر کا ہونا، سب ایک جیسا. اور سر کے اندر مطلب سوچوں کا ایک جیسا ہونا. right؟ ہم سر. بہرحال تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی غفلت میں زندگی بسر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے ان کے برے کاموں کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا. رائٹ؟ فزینو، فزینت دی لہم ان کو یا ان کے لیے، ماں بینا کیا کون سے ان کے اعمال کو پرکشش بنایا تھا؟ ماں بینا ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے نا، جو آگے ہے، جو ان کے اگلے جو کام ہے ان کو اس نے، وہ جو قرین تھے وہ پرکشش بنا کر ان کو دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ فیوچر، مستقبل. یعنی ان کی خواہشات جو تھی یا ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں یا آئندہ کے جو ان کے منصوبے ہیں، فیوچر پلانس ہیں، وہ ایک طرح سے ان کو کیا نظر آتے تھے؟ سرسبز باغ. رائٹ؟ وہ چیزیں ان کے لیے اتنی اٹریکٹیو ہو گئی کہ وہ دراصل بھول گئے کہ ان کو حساب کتاب بھی دینا ہے. رائٹ؟ حلال اور حرام کی تمیز نہیں، بس کماتے رہو. فیوچر. اور وما خلفہم سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی پچھلے تمام اعمال. پچھلے تمام اعمال میں کون سے آتے ہیں؟ ماضی کے ٹریک ریکارڈ. ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے ماضی میں گناہ کیے ہیں وہ ان کو گناہ لگتے ہی نہیں ہیں. جب گناہ نہیں لگتے ان کو تو پھر وہ اعتراف کہاں سے کریں گے؟ جب اعتراف نہیں کریں گے تو استغفار کہاں سے کریں گے؟ توبہ کہاں سے کریں گے؟ رائٹ؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو ایسے لوگوں پہ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کوئی بھی اچھا کام یا برا کام تنہا نہیں کر سکتا. آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے بھی سپورٹ چاہیے کسی کا، آپ کو ساتھی چاہیے، آپ کو مددگار چاہیے. اور آپ کو برے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ، ساتھی، مددگار چاہیے. جیسے ایک پودا ہوتا ہے، اب اس کو اگر ایک سازگار ماحول نہ ملے تو وہ اچھی طرح سے نہیں پنپتا. تو اس کو ماحول اچھا ملنا پڑتا ہے، وہ انوائرمنٹ. رائٹ؟ اس کو سن لائٹ اچھے سے آئے، اس کو پانی ملے. رائٹ؟ تو یہ تمام چیزیں اس کو پھر کیا کرتی ہے؟ اچھے سے بہتر طور پر اس کو گرو کرتی ہے. اسی طرح انسان کو بھی اگر سازگار ماحول نہیں ملتا تو وہ اپنے کاموں کو بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتا، چاہے برے کام ہو یا اچھے کام ہو.
تو ان کی شامت کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے دوست برے تھے، جنہوں نے ان کو برائی میں سپورٹ کیا، وہ چھوڑا نہیں، ان کے ساتھ چپکے رہے، وقیزنا، ساتھ لگے رہے ان کو، اور پھر ان کو کیا کیا؟ ان کو برے انجام تک پہنچا کے دم چھوڑا. right؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سے 39 میں، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. right؟ وہاں بھی نقیس کا ورڈ آیا ہے، نقیس لہو شیطانا فہو شیطانا فہو لہو قرین، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ انہم مہتدون، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم صحیح چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، یعنی وہ قرین کے، بس وہ برا ساتھی ہے اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو یہ قرین ان کو برائی کی طرف ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو برے انجام تک پہنچائیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شیطان ان پر مسلط نہیں ہوتا، ان پر جال نہیں ڈالتا. right؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں، کہ جو مومن ہے اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، یعنی شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا. کس پر؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور مومن ہے، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. تو خواہ کوئی شیطان ہو یا انسان ہو برا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر انسان خود اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ سے مدد مانگنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. فرعون کے گھر میں تھی نا وہ، فرعون ان کو کیوں نہیں انفلوئنس کر سکا؟ کیونکہ ان کا اپنا دل بدلا ہوا تھا. تو قیامت کے دن کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ اچھی کمپنی نہیں تھی، ہمارا تو ماحول اچھا نہیں تھا، ہماری دوستیاں اچھی نہیں تھی، اس لیے میں بگڑا. ٹھیک ہے ایسا تھا، لیکن تمہیں بھی تو اختیار دیا گیا تھا کہ تم اپنی مرضی کا راستہ تلاش کرو. نہیں؟ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے دوست اچھے یا برے کب ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خود تو بہت اچھا تھا، اس کو دوست اچھے نہیں ملے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر وہ خود اچھا ہوتا تو برے لوگوں کو دوست نہیں بناتا، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے نا، جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسے ہی دوست وہ تلاش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اگر جہاں رہتے ہیں ایک علاقے میں رہتے ہیں نا تو وہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں وہاں پہ. پھر اگر وہ وہاں سے کہیں اور دوسری جگہ جائے، دوسرے ملک جائے، تو وہ وہاں جا کر بھی پھر اور اپنے جیسے تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو مزہ انہی لوگوں میں آتا ہے. رائٹ؟ اپنی جو نیچر کے یا طبیعت کے خلاف لوگوں میں انسان زیادہ دیر خوش نہیں رہ سکتا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کر لیتے ہیں. رائٹ؟ تو یہاں پہ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہاں نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا. رائٹ؟ وہ ان کے دوست بن گئے، ان کا ماحول ہی خراب تھا. رائٹ؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بڑی زیادتی وغیرہ نہیں ہوئی ہے،
بلکہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو خود ہم خیال ہوتا ہے نا، وہ اپنے جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، اور پھر انہی لوگوں میں اس کو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، انہی لوگوں میں وہ خوش رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات اچھے لوگوں میں، اچھے دوستوں میں ہوتا ہے، پھر بھی اس پر اچھا رنگ نہیں چڑھتا۔ یعنی اگر آپ کو ماحول اچھا مل بھی جائے، لیکن اگر آپ کا اپنا دل بدلا ہوا نہیں ہے، تو آپ پر ماحول کا رنگ پوری طرح نہیں چڑھتا، جتنی مرضی اچھے لوگ آپ کے آس پاس ہو۔ کہ عبداللہ بن ابی کے آس پاس اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ اس کے اپنے دل میں منافقت تھی نا، لہٰذا اس کو اچھی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا ہوا پھر، وحق علیہم القول، تو حق ثابت ہو چکی علیہم ان پر، کیا ثابت ہو چکی، القول بات، کون سی بات، وہی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں سے۔ کون سے جنوں اور انسانوں سے، جو اس طرح کے قرین بناتے ہیں، جو چھپ کے برے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، right؟ ایسے لوگوں پر، اور یہ ہوتا آیا ہے فی امم قد خلت من قبلہم، right؟ اللہ کا عذاب اس سے پہلے کی امتوں میں یہ گزر چکا ہے، ان پر اللہ کی بات ہو چکی، پوری ثابت ہو چکی، من الجن والانس، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، right؟ اول سے آخر تک تمام لوگوں میں، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہی کانو وہ تھے، خاسرین خسارہ پانے والے، وہی گھاٹا اٹھانے والے تھے۔ تو خلاصہ کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی انسان کا ساتھ یا دوستی سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو بھٹکانے کے لیے دوستوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور انسان کی دوستی عموماً ہوتی ان لوگوں سے ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دوست کس سے پہچانا جاتا ہے، انسان کس سے پہچانا جاتا ہے، اس کے دوست سے، اس کے دوست جیسے ہوں گے وہ بھی ویسا ہوگا، right؟ اور بعض دوستوں کا تو بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، right؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 202 میں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے یعنی کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، right؟ دوستوں کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے انسان پر کہ انسان ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، تو پھر ان کے دوست کیا کرتے ہیں، ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور انسان بھی ان کی صحبت میں کیا ہوتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جو امیج ہوتا ہے، انسان کا امیج یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے، دوستوں کی وجہ سے، کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کا اثر قبول کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے قیامت کے دن نا کچھ لوگ حسرتیں کریں گے کہ ہم نے ان کو دوست نہیں بنایا ہوتا، جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے، یا ویلتا، اوکے، ہم الف ہے، کھڑا ہے زبر، کاش، ہائے کاش، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہیں میں بناتا، فلانن خلیلا، فلاں کو دوست، کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، right؟ تو قیامت کا دن پھر حسرتوں والا بن جاتا ہے اگر ہم دنیا میں اپنی صحبت، اپنی دوستیاں، اپنے ساتھی کون ہیں، یہ اگر چیک نہیں کریں، محتاط نہیں رہیں، تو پھر انہم کانوا خاسرین، بے شک وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کیے ہیں، قالا کا فاعل آ رہا ہے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، تو اشارہ کس کی طرف ہے، خاص اہل مکہ کے کفار، ٹھیک ہے، کس سے کہا،
ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کافروں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا مت تم سنو، لہذا القرآن یہ قرآن کو، اس قرآن کو مت سنو، والغو اور کیا کرو؟ شور کرو، لغو کرو، بیکار کی بےہودہ کی باتیں کرو، ربش ٹاک، فیہ اس میں، لعلکم تغلبون شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا تو یہ کفار ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، ڈونٹ لسن، اوکے، کیونکہ اگر لوگوں نے سن لیا تو پھر ان کے دل بدل جائیں گے نا، یعنی اگر غالب رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے، قرآن سے دور رہو، یہ صحابہ سے دور رہو، ٹھیک ہے، قرآن کو مت سنو۔ یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا نا کہ وہ قرآن سنتے وقت کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے، رائٹ؟ دیکھیے یہاں پہ جو بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے کفار کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ مت تم سنو قرآن کو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ اپنی باتیں شروع نہیں کرنا چاہیے، شور ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، کفار کرتے تھے ایسا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عنہما کہتے ہیں کہ وہ اس میں شور شرابہ کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں اور لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، تم اپنی مجالس سجا کر بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو، تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آئیں اور قرآن سننے نہ جائیں۔ تو کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ ایک دوسرے کو کہتے کہ تم شعر و شاعری کرو، لغو باتیں کرو، رائٹ؟ اپنے جو کمپٹیشن کی جو مجالس ہے نا وہ رکھ دو اس ٹائم پہ، right؟ یا پھر تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو، تاکہ کیا ہوگا؟ قرآن ہمارے کانوں میں نہیں پڑے گا، کیونکہ قرآن کانوں میں پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دل بدل جائیں گے نا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ابو جہل، پھر اور بھی جو لیڈر تھے نا، وہ چپ کے قرآن سنتے تھے، رائٹ؟ کنٹینیوس 3 رات تک سنے، right؟ ایک دوسرے سے ملتے اور کہتے نہیں نہیں کل تو نہیں آئیں گے، پھر آتے، right؟ پھر کہتے نہیں کل نہیں آئیں گے، پھر آتے، right؟ تو قرآن جو تھا نا وہ لوگ ایڈمٹ کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن جو تکبر تھا، جو ان کا کیا کہیں گے، جو ان کی ضد تھی، right؟ خود کو بڑا جو سمجھتے تھے نا، وہ ان کو پھر قبول کرنے سے روکتا تھا، right؟ پھر یہ لغو سے ضحاک کہتے ہیں کہ تم اتنی باتیں کرو، یعنی ولغو سے مراد کیا ہے؟ تم اتنی باتیں کرو تاکہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان پر خلط ملط ہو جائے، ان کو سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنا اپنی گفتگو ڈومیننٹ رکھو، غالب رکھو کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے نا وہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے، غلط ملط ہو جائے، کنفیوز ہو جائے۔ اور قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، استفال ہے، سوری افتعال ہے، اہتمام کے ساتھ، غور توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، رائٹ؟ ابھی ہم قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم نیند میں ہیں؟ کیا ہم دوسروں سے فون پہ بات کر رہے ہیں، دوسرے باتیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ چپ رہو، لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سنتے وقت غفلت نہیں ہونا چاہیے اور بیکار کی گفتگو وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں
کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو، یعنی غفلت برتے یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو۔ اسے چاہیے کہ توجہ سے سنے، چپ کر کے سنے، اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے۔ تحقیر کس ہے؟ حقیر۔ قرآن کو ایک طرح سے لوور سمجھنا ہے، رائٹ؟ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیے، اب کبھی قرآن چلتا ہے نا، رائٹ؟ تو آپ کو اگر کچھ ضروری بات کرنی ہے تو آپ کیا کر دیں؟ اس وقت بند کر دیں، رائٹ؟ پھر آپ کا کام جو ہے وہ کر لیں، پھر آن کریں۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریسیٹیشن لگا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ریسیٹیشن چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ، قرآن کیا ہے دراصل؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اس کو کیسے فیل ہوگا؟ مطلب اس کا منہ بند کر رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ، قرآن دراصل اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور ہم اس میں فون بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اس باہر سے کوئی آیا اس کو بھی بات کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ والغو ہے۔ یہاں پہ کافر اس طرح سے کہتے تھے، وقال الذین کفروا، تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کال آ گیا نا تو آیت بھی کمپلیٹ نہیں کرتے، بیچ میں ہی آیت آدھی کر کے ہی فون اٹینڈ کر لیتے، یا جو کچھ بھی کام ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا کرو؟ فاستمیعوا لہ، رائٹ؟ سورہ اعراف کی آیت ہے جی، فاستمیعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے، ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 93 میں، کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو، سنو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے نا کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے دل پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نا کفار مکہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ قرآن کو اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ جب ان کو اہل مکہ نے بہت ستایا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پھر ہجرت کا ارادہ کیا، اور جب وہ ہجرت کے لیے نکل گئے نا، ایک مقام پر چلے گئے، خارا ایک مقام تک پہنچ گئے، وہ نکل گئے مکہ سے، تو وہاں پر ایک خارا قبیلے کا ایک شخص نے، جس کا نام ابن دغنا آتا ہے، تو اس نے کہا کہ ابو بکر، تم جیسا شخص مکہ چھوڑ کر جائے گا؟ ہم؟ مطلب تم اتنا نیکی کے کام کرتے ہو، تم اتنا صلہ رحمی کرتے ہو، ٹھیک ہے، غریبوں کو سہارا دیتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہو، سچ بولتے ہو، تم جیسے شخص یہاں سے جائیں گے؟ تو وہ جو ابن دغنا تھا نا، اس نے کہا تھا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلو میرے ساتھ واپس مکہ، میں قریش سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آ کے جو اہل مکہ کے جو قریش تھے، کفار تھے، ان سے بات کیے، پھر بات کرنے پر ان کو ان کی پناہ پر، یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی کسی کو رہنے نہیں دے رہا تو وہ کسی نہ کسی شخص کی پناہ لے کے وہاں پر رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ رہنے لگے وہاں پہ، مکہ میں واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، right؟ اور قرآن پڑھنے لگے، تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو بچے تھے اور جو عورتیں تھیں نا، وہ آ جاتی تھی سننے کے لیے، تو ان کو لگتا تھا کہیں ان کے، یہ تو ابھی نیو جنریشن ہے، کہیں ان کے دل نہ بدل جائیں، right؟ تو پھر جو کفار مکہ تھے نا، وہ پھر سے آ کے ابن دغنا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم نے مطلب پہلے شرائط وغیرہ کچھ فکس ہو گئی تھی، رائٹ، بات طے ہو گئی تھی، تو یہ جو شرائط جو ہم نے فکس کیے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن نہیں پڑھیں گے، تو یہ تو نہیں مان رہے ہیں، رائٹ، تم جا کے بات کرو۔
تو پھر ابن دغنا جا کے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بات کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے اب تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی. تو یہی وہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، جس کی وجہ سے قرآن عام ہوا، لوگوں نے قرآن کو سنا، اور ہم میں یہی چیز نہیں پائی جاتی آج. تو کیا کہتے ہیں کفار؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا. بیکار کی باتیں کرو، بےہودہ باتیں کرو، لغو کرو. دیکھیے لغو جو ہے نا، یہ دراصل نا اس سے پہلے بھی گزرا ہے، میں آپ کو بتائی تھی کہ چڑیا کی جو چیں 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 آواز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں لغو. کتے کے بھونکنے کو بھی کہتے ہیں لغو. بے موقع بھی ہوتا ہے، کبھی ایسی چلانے لگتی ہیں. تکلم القبیح، قبیح کلام کے لیے بھی آتا ہے لغو. ٹھیک ہے، تو مطلب ایک انکمفرٹ ہوتا ہے نا، جیسے چیں 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 یا کتا بھونک رہا ہے، ایک وہ ہوتا ہے نا، انسان کو کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب فیل کرتا ہے. تو لغو، ہر وہ بات لغو ہے، بےہودہ بات ہے جو قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کی کوشش کرے، قرآن کے اثر کو جو گھٹائے. کوئی بھی رویہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ سب لغو ہے جو قرآن کو لوور کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کی کوشش کرے. اور اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. لوگوں میں یہ بھی آ جاتا ہے. دیکھیے بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں دیکھو یہ آیت نا مجھے بہت متاثر کی ہے، یہ آیت سن کے نا پتہ نہیں مجھے ایک دم اندر سے ایک ایسے لگا کہ ایمان میں میرے اضافہ ہو گیا. اور آگے سے کوئی آپ کا دوست ہے، وہ کہتا ہے اب اتنی بھی بات نہیں ہے، اتنا بھی سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو. تو یہ بھی لغو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی قرآن کی بات کو یا اس کی تاثیر کو کم کرنا ہے. تو لغو ہر وہ بات، ہر وہ کلام جو قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی بات ہو، رویہ ہو، کوئی بیہیویئر ہو، وہ سب کیا آتا ہے؟ لغو میں آتا ہے. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شاید تم غالب آ جاؤ، اپنا سب کچھ ایک طرح سے غلبہ رہے، ہم ڈومیننٹ ہو جائیں، ہماری بات ان پر اثر کر دے، یعنی ان کی کم ہو جائے اور ہماری غالب آ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ، پس ضرور 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 یقیناً ہم چکھائیں گے الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کفر کیے. دیکھیں لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے. کتنی تاکید ہوتی ہے لام تاکید کی؟ ایک تاکید. اوکے، نون مشدد میں دو نون ہے، ایک نون جزم، ایک نون زبر والا، دو تاکید، تین تاکید ہے ٹوٹل اس میں. وَلَنُذِيقَنَّ، یعنی ضرور 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 یقیناً ہم چکھائیں گے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہم کافروں کو ضرور چکھائیں گے. کیا چکھائیں گے؟ مفعول بھی، عذابًا شدیدا، شدید عذاب، شدت والا سخت عذاب ہم ان کو ضرور چکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر جو کام بتایا گیا نا وہ کرتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، اور کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور 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 یقیناً ہم جزا دیں گے ان کو اسوأ الذی، سب سے بدترین، الذی وہ جو، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، وہ ہم ان کو بدترین وہ عمل کرتے تھے نا اس کا ضرور 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 بدلہ دیں گے. ایسے کافروں کو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، نہ خود سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں، شور کرتے ہیں، لغو بات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی بات کی ہے، بدترین عذاب کی بات ہے. اسوأ، اس میں تفضیل کس عمل کی وجہ سے؟ جو اوپر گزر چکا ہے.
ذالکا یہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ، جزاؤ، جزاؤ اعداء اللہ، پیچیدہ مرکب اضافی، اللہ کے دشمنوں کی جزا، یہ وہ بدلہ ہے، کس کو؟ اللہ کے دشمنوں کو، اور کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہیا جو ہے حذف ہے، النارو، وہ آگ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دشمنوں کی سزا یا جزا کیا ہے؟ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں جو لغو کرتے ہیں، قرآن سنتے نہیں ہیں، شور مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، جو قرآن کو غیر اہم ٹھہراتے ہیں، اس کی تاثیر کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اعداء اللہ ہی ہے، اللہ کے دشمن ہے۔ لہم، ان کے لیے، فیہا دار الخلد، ان کے لیے فیہا، اس میں، دار الخلد ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، تھوڑے دن کا ٹھکانہ نہیں ہے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ دیکھیے، قبر بھی ایک عارضی جگہ ہے نا، دنیا بھی عارضی ہے، لیکن آخرت کیا ہے؟ خلدگی، ہمیشگی والی زندگی ہے۔ جیسے قبر کے لیے کیا آتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، زرتم زیارت سے ہے، آپ زیارت کیا ہوتا ہے؟ زیارت یعنی وزٹ، آپ کسی کے پاس بھی وزٹ کرنے جاتے ہیں، پرماننٹ جاتے ہیں کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے؟ نہیں، تھوڑی دیر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو قبر بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک عارضی جگہ ہے، دنیا بھی کیا ہے؟ وہ بھی ٹیمپرری ہے، لیکن جہنم یا جنت یہ کیا ہے؟ دار الخلد ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، جزا ہے، بدلہ ہے، بیما ساتھ، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، بیایاتینا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون وہ انکار کرتے، جھگڑا کرتے، مقابلہ کرتے قرآن کے ساتھ، ہماری آیتوں کا جو انکار کرتے، یہ ان کی جزا ہے۔ فقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کیے ہیں، ربنا، اب یہ یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ جہنم کا سین بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یعنی بات ایک دم ڈن ہے، پکی بات ہے، اس طرح سے وہ کہیں گے نہیں، بس کہہ دیا انہوں نے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو وقال الذین کفروا، اور کہیں گے الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کیے ہیں، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، دکھا ہم کو، اللذینی، مثنی، دیکھیے مثنی اس میں موصول بہت کم آتا ہے قرآن میں، رائٹ، واحد یا جمع آتا ہے، الذی یا الذین، اللذینی مثنی ہے، وہ دو، اللذینی، وہ دو، یعنی دو فریق، ٹھیک ہے، دو گروہ، کیا کیا؟ ازلانا، گمراہ کیا ہم کو، بھٹکایا ہم کو، من الجن والانس، اور وہ دو گروہ کون ہیں؟ جنوں اور انسانوں میں سے۔ جہنم میں یہ لوگ جو کافرین ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں جو ہے نا فریق، وہ دکھا، نجعلہما، ہم بنا دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، ہمارے قدموں کے نیچے، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، ان کو پاؤں تلے کر دیں گے، لیکونا، تاکہ وہ ہو جائیں، من الاسفلین، انتہائی پست لوگوں میں سے، سب سے نچلوں میں سے ہو جائیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو بھٹکانے والی دو قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک شیطان اور ایک انسان۔ آغاز تو ابلیس اور قابل ابن آدم سے ہوا، لیکن صرف انہی کی طرف اشارہ نہیں ہے، ہر وہ جن و انس اس میں شامل ہے جو کسی بھی انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وہ دونوں ہمیں دکھا، ارینا، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ جنوں میں سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارا جو قرین ہے، ہمارے جو ساتھ لگا ہوا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، دونوں ہمیں دکھا، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، آج ہم ان کو کیا کریں گے؟ اپنے پاؤں تلے رون دیں گے،
جب آپ کو بہت زیادہ شدید غصہ ہوتا ہے نا، بہت غضبناک جب آپ ہوتے ہیں، تو آپ کسی چیز کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ صرف زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، بلکہ پاؤں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی پاؤں کا استعمال کرنا کسی بھی چیز کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایکسٹریم رویہ ہے۔ کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک طرح سے پاؤں کا بھی استعمال کرتا ہے، زیادہ قوت استعمال کرتا ہے۔ تو ہاتھ سے مار کے نہیں بلکہ پاؤں سے روند کے کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کیا کہیں گے کہ یا رب جو ہمارے بھٹکانے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ ہمارے سامنے لا۔ دنیا میں تو ہم ان کی محبت میں گرفتار تھے، ایسے دوست ہمارے یا ایسے رہنما یا ہمارے ایسے مشیر تھے جو ہم کو بھٹکانے کا ذریعہ بنے ہیں، رائٹ؟ ہم ان کی بہت قدر کرتے تھے دنیا میں، لیکن آج ہم کو دکھاؤ، ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال کے ان کو روند ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک طرح سے یہ سب سے زیادہ ذلیل کرنے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ان کے ایک طرح سے شدید غصے کی، غضب کی یہاں پہ علامت بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جہاں تک بھٹکانے والوں کا تعلق ہے، تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ دین کے دشمن ہمیشہ رہے، شیطانوں میں سے بھی رہے، انسانوں میں سے بھی رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، سورہ انعام میں آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، زخرف، چکنی چپڑی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افطرا یعنی جھوٹ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ سورہ ناس میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو جنوں اور انسان جو ہے نا، یہ ہمیشہ بھٹکانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ سارا مضمون دراصل ایک ہی مضمون ہے کہ دنیا میں جن لوگوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں، right؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہر وہ تعلق جو انسان کو اللہ سے دور کرے، چاہے دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں، کچھ بھی ہو، جو ہم کو اللہ سے دور کرے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اگر برے دوست ہیں، آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کو، ہوتا ہے ایسے، چپکے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اب یہاں پہ نا ایک پاورفل پیسج شروع ہو رہا ہے قرآن کا، ایک کیا کہیں گے، بہت کیا کہیں گے، بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے اور بہت اہم آیات ہے، ویری 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 امپورٹنٹ۔ جیسے ہم نوٹس لکھتے تو سائڈ میں لکھ دیتے نا، ویری 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 امپورٹنٹ، تو وہ یہ آیات ہیں، بہت اہم آیات ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، یعنی اس پر قائم رہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر وہ جم گئے۔ استقامت، استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت قام یقوم، استقامہ یستقیم، ٹھیک ہے، استفال، استقام کہتے ہیں قائم ہونا، اوکے، یا قائم کرنا، کھڑا کرنا کوئی چیز کو، right؟ کسی بھی چیز کا بالکل سیدھا جم کے کھڑا ہونا۔
یہ استقامت ہوتا ہے. کیا کہا؟ کسی بھی چیز کا بالکل سیدھا جم کے کھڑا ہونا، کہ وہ ایک طرف یا دوسری طرف بینڈ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ اسٹریٹ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک دم فرم ہو، یعنی فکسڈ ہو، ٹھکا ہوا ہو. جیسے آپ ایک کیل ٹھوکتے ہیں، ہاں، دیوار میں آپ نیل کیل ٹھوکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کب کوئی چیز لٹکاتے ہیں؟ جب وہ ہل رہا ہوتا ہے تب. ہلتا ہوا کیل قابل اعتبار نہیں ہوتا. کون سا کیل قابل اعتبار ہوتا ہے؟ کون سے کیل پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جو فارملی ہو، جو ایک دم سیدھا ہو. اگر وہ سیدھا نہیں ہے، اندر تک وہ سیدھا نہیں گیا ہے، رائٹ، اسٹریٹ نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، بے شک وہ جمع ہوا ہے، اندر چلا گیا، لیکن ٹیڑھا ہے، تو بھی وہ ناقابل اعتبار ہے. right؟ تو یہ دونوں باتیں استقامت میں آتی ہیں. ایک تو اسٹریٹ، سیدھا، اور فارم، یعنی ڈھیلا نہیں ہو، ٹھکا ہوا ہو، فکسڈ ہو. تو ایسا ایمان جس کے بعد انسان نہ تو سستی کا شکار ہو، نہ ڈھیلے پن کا شکار ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیسا ہو؟ بالکل سیدھا ہو، جمع ہوا ہو، جیسے اللہ نے چاہا ہے ویسا ہو. ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائیں، یعنی اللہ کی توحید پر، اطاعت پر، خیر اور نیکی کے کاموں پر ایک طرح سے جم جائیں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ والے بننے کا جب فیصلہ کیا ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سچا کر کے دکھاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں. استقامت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی، ان کے بھی اقوال ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں، یعنی امر اور نہیں، اللہ نے جو کہا ہے کرنے کو وہ حکم، اور جو منع کیا ہے نہیں کرنے کو وہ نہیں، پر قائم ہو جاؤ. استقامت کیا ہے؟ امر اور نہیں پر قائم ہو جاؤ. جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ لو، چالے نہ چلو. لومڑی کی طرح دھوکہ دہی یا ہیلا سازی، چال بازیاں، یہ سب مت کرو. لومڑی کیا کرتی ہے؟ چالاکیاں کرتے ہیں. چالاکی کے لیے مشہور ہے اسمارٹنیس. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو، اخلص العمل. استقامت کیا ہے؟ خالص عمل، ریاکاری والا نہیں. کیونکہ دیکھیے جو ریاکاری کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ دکھاوے کا ہوتا ہے نا، دوسروں کو دکھانا ہے. دوسرے اگر تعریف کر رہے ہیں تو میں کروں گی، دوسرے تعریف نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کام بھی غائب. تو اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے فرائض ادا کر لو. فرائض کو پورا کرنا استقامت ہے، ذمہ داری کو پورا کرنا، یعنی جو جم جاؤ، جو کر رہے ہیں اسے صحیح سمجھ کر کرتے جاؤ. تو استقامت کے یہ معنی. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے ربنا اللہ کہنا، اللہ ہمارا رب ہے. لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اللہ کہنے کے لیے بھی پنشمنٹ دی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیتے ہیں. ایسے ممالک ہیں. حجاب کرتے ہیں تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ سوچئے کتنا مشکل ہے یہ ربنا اللہ کہنا، اور پھر ثم استقاموا، اس پر جم جانا، اس پر ایک طرح سے فارمنیس رہنا، ڈھیلا پن نہیں رہنا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استقامت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل،
ततनज़्ज़लु तफ़अुल से है, इसमें तकरार होती है। तफ़अुल जो बाब होता है मज़ीद फ़ीही है। मज़ीद फ़ीही में कुछ ना कुछ मज़ीद रहेंगे, क्या रहते हैं? हुरूफ मज़ीद रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? एक तंज़िलु रहता है। तंज़िलु क्या है? उतरना, ये भी उतरना है, ठीक है? एक बार उतरना। ततनज़्ज़लु में बार-बार तसलसल होता है, ओके? कोई भी काम के बतदरीज होने के, तसलसल होने के ये माने निकलते हैं, राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ततनज़्ज़लु यानी उतरते रहते हैं, अलैहिमुल मलाइकतु उन पर फरिश्ते। देखिए उसमें भी आता है ना सूरह कद्र में इन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लु, वहाँ पे क्या आता है? तनज़्ज़लु। अब वहाँ पे जो है एक रात में उतरते हैं, वो जो शब कदर की जो एक रात है ना, उसमें उतरते हैं फरिश्ते, राइट? लेकिन ततनज़्ज़लु में क्या है? तकरार है, रिपीटेशन है, उतरते रहते हैं, उतरते हैं, हमेशा उतरते रहते हैं ऐसे लोगों पर जो रब्बुना अल्लाहु कहते हैं और उस पर जम जाते हैं, ठुक जाते हैं। अलैहिमुल मलाइकतु मलाइकतु है, जमा का सिगा है, बहुत सारे फरिश्ते उतरते रहते हैं। ठीक है? कब उतरते हैं फरिश्ते? जब भी मुसीबत हो, जब भी कोई खौफ हो, कोई परेशानी हो, जब एक तरह से दिल छोड़ने लगता है, अब बहुत हो गया, अब हक पर कायम नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं फरिश्ते? वो आ जाते हैं, आके ढारस बंधाते हैं। जैसे बदर के मौके पर उन्होंने क्या किया था? मुसलमानों को एक तरह से हिम्मत दिलाई थी, अल्लाह ही के हुक्म से। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, इज़ यूही, जब तुम्हारा परवरदिगार, रब्बुका इलल मलाइकती, जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? अन्नी माकुम, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहे। फसब्बितु अल्लज़ीना आमनू, तो वहां भी क्या आया है कि जो ईमान लाए हैं उनको साबित कदम रखो। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, कहा कि मैं भी साथ हूँ, अन्नी माकुम, तुम्हारे साथ हूँ। और साथ ही फरिश्तों को कहा कि तुम उनको जमा के रखो। पीछे देखिए बात क्या हुई थी, ज, जम के रहना, राइट? पीछे मुजरिमों की बात हो रही थी। मुजरिम उनके एक तरह से उनके साथी उनको क्या करते हैं? बुराई पर जमा के रखते हैं, हिलने नहीं देते हैं। जैसे एक चोर चोरी करता है तो उसका साथी उसको क्या करता है? वाह वाह करता है कि तुम तो बहुत बहादुरी का काम किए, ऐसी चोरी की है जो अभी तक किसी ने नहीं की। और फिर वो शेखी में आके क्या करता है? और बुरे काम करने लगता है। अगर वो कहे कि नहीं नहीं मुझे डर लगता है, राइट? तो मैं अब नहीं कर सकता, तो वो क्या कहता है? नहीं नहीं तुम करो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये उसके साथी क्या करते हैं उसको, ये शयातीन इंसानों में से भी जिनों में से उसको बुराई पर जमा के रखते हैं। तो अहले ईमान को नेकी पर जमने वालों को क्या करते हैं फरिश्ते? एक तरह से जो नेकी पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं फरिश्ते उनको वसब्बितु, साबित कदम रखते हैं, उनकी और ज्यादा मदद करते हैं। ईमान वालों के ईमान पर, उनके नेकी पर, उनके हक पर, उनकी मुखालिफत होने के बावजूद उनको क्या करते हैं? उनको जमा के रखते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं हाँ, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु। अल्ला, अन और ला का ये मुरक्कब है। अन के, ला नहीं। अल्ला तखाफू के ना तुम डरो, डरो मत, खौफ मत करो। क्योंकि जब भी इंसान पर हालात तंग होते हैं तो वो किसके बारे में डरता है? उसको क्या खौफ आता है? आइंदा मेरा क्या होगा। खौफ दरअसल क्या होता है? मुस्तकबिल का, ठीक है? मैं अगर इस्लाम में आ गया, इस्लाम कबूल कर लिया, उस पर जम गया, तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, मेरे रिश्तेदार छोड़ देंगे, तो फिर मेरा क्या बनेगा?
اہل مکہ میں آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو اپنے گھر میں سے صرف اکیلے جو تھے اسلام قبول کیے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. بہت سارے صحابہ. تو ان کو آپ ذرا سوچئے ان پر کیسے حالات گزرے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کون ڈھارس بندھاتے تھے؟ فرشتے کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تحزنوا یعنی ماضی کا بھی تم غم مت کرو. تو جب انسان کو ایسا ماحول ملے جہاں انسانوں میں سے کوئی ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو، انسان ایک دم آئسولیٹڈ فیل کرے، تنہا فیل کرے خود کو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر کیا چیز ہوتی ہے جو اس کو ہلنے نہیں دیتی؟ وہ ایک طرح سے کیل کی طرح جم جاتا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. وہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتے اتار کر ان کے دل کو ڈھارس بندھاتے ہیں کہ وہ مخالفتوں کے ہجوم میں بھی کیا رہے؟ پرسکون رہے. دیکھیے مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے بے شک. فرشتے انسان کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر سے خوف نکلتا جاتا ہے. مخالفت کیا کرتی ہے؟ خوف پیدا کرتی ہے. مخالفت جو ہوتی ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے نا. ڈر لگتا ہے جب آپ کی لوگوں کو آپ کے بارے میں باتیں بناتے سنتے ہیں، آپ کے اوپر جب لوگ تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں، پھر لوگ آگے چل کے دشمن بھی بن جاتے ہیں. تو اس سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ غمگین ہوتے ہیں، خوف بھی آتا ہے. تو فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو وہ اس ماحول میں بھی ویسے انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کیسے ہوتے ہیں؟ پرسکون ہوتے ہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور مزید بشارت دیتے ہیں بالجنتی، جنت کی، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. بشارت کس سے ہوتا ہے؟ بشر اسکن کو کہتے ہیں. انہیں ایسی خوشخبری جس سے انسان کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ کھلکھلا اٹھتا ہے. تو چہرے پر ان کی خوشی نظر، پرسکون چہرے والے ہوتے ہیں. انتہائی خوف اور گھبراہٹ کے وقت بھی ان کے اوپر ایک بشارت کی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر یہاں اس سے مراد مفسرین نے موت کے وقت کا بھی وہ لیا ہے کہ جو فرشتے موت کے وقت آتے ہیں نا، تو اس وقت بھی ان کو وہ بشارتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی مردے جو ہیں نا، وہ جب ان کے چہرے، جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو ان کے چہرے پہ اسمائل رہ جاتی ہے نا، ایک خاص اسمائل ہوتی ہے، وہ تاثر ہوتا ہے. کیونکہ موت کے وقت بھی ایک خوف ہوتا ہے نا. موت ایک سب سے خوفناک چیز ہے. دیکھیے اگر آپ کو سامنے موت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب بس کام ختم، اب مرنا ہے، ایسے ہے، تو ڈر لگتا ہے نا، خوف ہوتا ہے، طبیعی چیز ہے. تو ایسے میں جو آخری انجام ہے نا، جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ فرشتے جو ہیں وہ خوشخبری لاتے ہیں ان کے پاس. کس چیز کی؟ بالجنتی، جنت کی. اور وہ جنت کیسی ہے؟ التی کنتم توعدون، وہ جس کا کنتم تھے تم، توعدون وعدہ دیے جاتے ہیں یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہ جنت ہے. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یہاں بھی دیکھیں سیم مضمون آ رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. پھر خوب قائم رہے، یعنی استقامت اختیار کی، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ لوگ جنت والے ہیں. اصحاب الجنتی خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اس کے بدلے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے.
بما كانوا يعملون، یعنی وہ عمل کرتے تھے. عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتا. اور مزید اس کی تفسیر ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ رکیں گے، آگے کی آیت کر لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.